बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। दुआ में आप हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक नया दिन है, नया आगाज़ है, और जैसे जैसे अल्लाह ताला हमें नेमतें देते हैं, हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। आप जब सुबह सवेरे अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश तो ये होती है कि अल्लाह के हजूर खड़े होके हम सजदा रेज़ हो, तलावत कुरान करीम करें और अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें और उससे अपनी वो तमाम हाजात, ख्वाहिशात, बातें, दुख, दर्द, खुशियाँ उनसे शेयर कर लें। अल्लाह ताला को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, लेकिन हमें चूँकि सुनने सुनाने की ज़रूरत रहती है, बताने की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए कुरान करीम एक बेहतरीन अमल है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, ख़ुद सुनना चाहिए, उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही ज़िंदगी की बका और फलाह के लिए ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है, जो कि कुरान करीम के हवाले से ही है, और इससे मुंसलिक ऐसे खुशबख्त नन्हे फरिश्ते हमारे साथ मौजूद होंगे जिन लोगों ने हमारी ऑफिशियल साइट का, हमारा फेसबुक का पेज देखा है, पोस्ट देखी, उनको आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तजस्सुस रखूँगा इसके बारे में। आज हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से होगा। जिस मौजू के बारे में मैं बात करूँगा अपने प्रोग्राम में, टॉपिक ऑफ द डे में, वो थोड़ा सा मैंने आपको इशारा दे दिया है। इसके साथ आपका प्रोग्राम सुबह वतन, आपको पता है कि इसका फॉर्मेट आपको बताया करता हूँ। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करने के बाद आज का काम, आज का वजीफ़ा करने की बात आपको बताएंगे, सवालात जवाबात शामिल किए जाएंगे, आपकी लाइव कॉल्स ली जाएंगी, उसके साथ आज की किताब का तारुफ करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम है। जैसा मैंने आपको बताया, हिफ्ज़ कुरान के शाहकार ये कौन लोग होंगे ये आप देख पाएंगे, और डिजिटल हाफिज़ कुरान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पैगाम टीवी को देखने सुनने वाले, वॉच करने वाले, यहाँ से सीखने वाले इस बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम किया करते हैं कि जिसमें हम उन खुशबख्तों को लेके आते हैं जो इनको पढ़ाते भी हैं, जो ख़ुद पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, और उसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। आज हमने इस पे बात करनी है, और आज मौलाना मोहम्मद हाशिम जज़मानी साहब भी आएंगे। जो ख्वाब आपने देख रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। वैसे ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अमली तौर पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो ख्वाब दिखाई देते हैं उनमें क्या इशारे होते हैं, उनके हवाले से बात आज हम करने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारा पैगाम टीवी का, अपना पैगाम टीवी का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पैगाम टीवी ऑफिशियल हमारा चैनल है, आपका अपना चैनल है। इसको सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट हैपनिंग्स, अपडेट्स, वीडियोस और वो सारी चीज़ें जो सवालात जवाबात की सूरत में आप पूछते हैं, शरई रहनुमाई के हवाले से आप तक पहुँचती रहेंगी। ना सिर्फ आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पैगाम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब को, बल्कि अपने इर्द गिर्द सबको बताइए वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। बाय द वे, आपके जहन में है आप पैगाम क्लब मेंबर भी बनना चाहते हैं, और जो खुशबख्त बन चुके हैं उनका फिगर अब 1088 यानी 1088 हो चुका है, और आप इस दीन के काम में, खैर के काम में, नेकी के काम में, फलाह के काम में शामिल हो सकते हैं। आप भी पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। अगर बन गए हैं तो ये तो गुड लक है आपकी, और अगर अभी तक नहीं बने तो आप इसमें शामिल हो जाइए, अपने इर्द गिर्द सबको बताइए। आपका वतन सुबह, आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी ताउन करने वालों में कौन कौन है आपको बताऊंगा। हमारे साथ शामिल हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और दारुस्सलाम इंटरनेशनल के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ आपने कॉल करनी है, आप नंबर नोट कर लें 0421117000, यानी 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। चाहे आपने अपना शरई रहनुमाई के हवाले से कुछ सवाल पूछना है, राय से आगाह करना है, हमसे गुफ्तगू करनी है, या पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में आप शामिल होना चाहते हैं, बराए मेहरबानी इसी नंबर पर कॉल करते हुए टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें। जब टीम मुझ तक थ्रू करे, कॉल आपकी ऑन एयर आ जाए, तो आप टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो प्रॉपर तरीके से बात हो सकेगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000, यानी आप यहाँ पे हमें कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ अपना ऑडियो रिटर्न मैसेज भेज सकेंगे शरई सवालात की रहनुमाई के लिए।
خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ایک ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321024100 یعنی 0321024100 بول کے یا لکھ کے خواب بھیج دیجئے. زیادہ کنویننٹلی آپ لکھ کے بھیجیں گے تو اس کی زیادہ چانسز ہیں کہ جلد آپ کو جواب آ جائے. ویسے جواب سارے خوابوں کے حوالے سے آپ کو ٹائم بائی ٹائم آ ہی جاتا ہے. اس کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں. ننھے قاری ہیں حافظ عبد الرحمن کشمیری صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حافظ صاحب آپ؟ ٹھیک الحمد. ٹھیک ہیں. ہنستے مسکراتے ہیں آپ؟ کیسے؟ ایسے ہنستے مسکراتے ہیں. چلیں اللہ آپ کو خوش رکھے. ان کے ساتھ ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر. ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کون ہیں، آپ جانتے ہی ہیں لیکن میں پھر بھی نام لے لیتا ہوں. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ رب العالمین. چلیں ماشاءاللہ. حافظ صاحب بسم اللہ کیجئے تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ حافظ صاحب. بڑی پیاری آواز ہے آپ کی، تو بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ. آپ کو پتہ ہے بہت پیارا پڑھتے ہیں ویسے؟ پتہ ہے کہتے ہیں کوئی آپ کو؟ نہیں، ابھی لوگ بتائیں گے. ابھی بتائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس کمنٹس بھی آئیں گے. سر پلیز خلاصہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی ہمارے ننھے قاری نے ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں. ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مارکے کا تذکرہ کیا ہے جس میں مسلمانوں کی قیادت طالوت علیہ السلام کے پاس تھی اور کافروں کا جو قائد تھا وہ جالوت تھا. مسلمانوں کا لشکر تھوڑا ہے، تعداد میں کم ہے، لیکن اپنے رب سے مارکے کے درمیان دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا. اللہ ہمیں صبر عطا کر دے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ہم میدان میں سے بھاگے نہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے گروہ کو بہت بڑے گروہ پر شاندار قسم کی کامیابی عطا فرمائی، ان کے صبر، ان کے حوصلے اور اپنے امیر کی اطاعت کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں تم تعداد میں تھوڑے ہو، گھبرانا نہیں، اللہ سے مدد مانگو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں ساری رات طویل دعائیں کی
اور صبح 313 مجاہدین کے ساتھ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ جب مارکا لڑا تو اللہ نے بڑی شاندار اور عظیم فتح نصیب فرمائی. تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا کہ اگر اللہ اسی طرح ظالموں کو اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ دنیا سے ہٹائے نہیں تو زمین میں تو فساد ہو جائے, ہر طرف قتل و غارت, ہر طرف ظلم و ستم برپا ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مجاہدین کی جماعتوں کو بھیجتا رہتا ہے. اور یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے ہیں کس لیے کہ ہم سبق سیکھ لیں کہ مسلمانوں اپنی تعداد کی کمی پر گھبرانا نہیں ہے, تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ کا وعدہ ہے اگر تم پکے مومن بن جاؤ تو کامیابی تمہاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی, آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. چونکہ آج ننھے قاری ہمارے ساتھ ہوں گے, حفاظ کرام ہوں گے, تو اسی مناسبت سے یہ آج کی کتاب بھی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں بچوں کے لیے سنہری سیرت سے منتخب واقعات. یہ آج کی کتاب ہے جی. یہ دیکھیے, بچوں کے لیے سیرت مبارکہ کو آسان سے آسان تر پیش کرنے کی ضرورت ہے اور سیرت واقعات پر مشتمل ہے اور واقعات دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور یاد کرنے کے لیے آسان بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات بھی مستند ہوں تو سونے پہ سہاگا ہی ہو جاتا ہے. دارالسلام کی اس کتاب میں تینوں اوصاف نمایاں ہیں اور رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ آسان اور دلچسپ اسلوب میں لکھی گئی. یہ کتاب نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اور پھر عمل کرنے کے لیے بھی. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز, تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی, یا پھر آن لائن آرڈر کیجئے, darussalam.pk پہ جائیں اور پلیس کریں. انشاءاللہ یہ آج کی کتاب آپ کو وہاں سے حاصل ہو جائے گی. بچوں کے لیے سنہری سیرت سے منتخب واقعات, یہ آج کی کتاب جس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ کرنے کا کام جانے, ایک لائیو کالر ہیں ان کو شامل کریں گے پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے ہمیں کال کر رہی ہیں فاطمہ صاحبہ. فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹی وی کی آواز بھی بند کرنے کا بہت شکریہ, آپ نے فوری بند کر لی, اچھا کیا. جی فرمائیے. ہاں جی, میں نے جی کر دیا آواز بند. میں نے نا یہ سوال پوچھنا تھا کہ عورت اور مرد کے نا سجدے میں فرق ہوتا ہے. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا. خانہ کعبہ میں بھی چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی مرد عورت ایک ہی طرح جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. تو ان کے جو سجدے میں فرق ہوتا ہے بیسک یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ ذرا بتا دیں کہ یعنی کہ عورت کو مرد کی طرح نہیں پڑھنی چاہیے لیکن وہاں پہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا ذرا تھوڑا سا. اچھا چلے کمپلیٹ بتاتے ہیں آپ کو. ویسے آپ کو سوال میں بھی خود ہی سوال ہی لگ رہا تھا, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا ہے کہ سم ٹائم میں خود بھی نماز پڑھتی ہوں نا, تو میں سجدہ کرتے ہوئے سم ٹائمز آپ نماز پڑھتی ہیں, آپ ڈیلی نہیں پڑھتی نماز؟ میں ڈیلی پڑھتی ہوں, میں ڈیلی پڑھتی ہوں. اللہ کا شکر ہے میں پڑھتی ہوں نماز. چلے خوش رہیے. میں ابھی جواب لیتا ہوں جی. تھینک یو ویری مچ سر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, میرے صحابہ نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو کیسے دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں دست مبارک آپ کے چہرے کے ساتھ ہوتے تھے اس طرح, اور آپ کی یہ کونیاں آپ کے پہلوؤں سے الگ ہوتی تھیں. حتیٰ کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ پچھلی صفوں میں ہم نماز پڑھتے تھے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی. ایسے چپک کر سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ کھلا سجدہ کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر بکری کا میمنہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا آسانی کے ساتھ, یعنی زمین کے ساتھ چپٹے ہوئے بھی نہیں ہیں, اوپر کھڑے ہیں ایسے ہاتھوں کے ساتھ سارا لے کر, کونیاں سائڈ پہ ہیں, بغلوں کے ساتھ چپکی ہوئی نہیں ہیں, تو نیچے سے اگر میمنہ گزرنا چاہے تو گزر جائے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی کیفیت. اور ایک صحابیہ کا تذکرہ کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وکانت فقیہہ, وہ بڑی سمجھدار خاتون صحابیہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ سجدہ اسی طرح کرتی ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں.
تو مردوں اور عورتوں کو حکم ہے کہ سجدہ کرتے وقت جس طرح جانور بیٹھتے ہیں، کتا بیٹھتا ہے زمین پر دونوں ہاتھوں کو بچھا کر، اس طرح یہ بازو زمین کے ساتھ نہیں لگانے، بلکہ بازو اوپر ہوں، ہاتھ نیچے لگے ہوں اور بازو اوپر ہونا چاہیے، اور پہلوؤں کے ساتھ چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چھاتی جو ہے یہ زمین کے ساتھ نہیں لگی ہونی چاہیے، اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اب آپ کہتے ہیں کہ عورت کو ایسے سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پردہ ہے، تو بھائی عورت کو تو نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ گھر کے اندر والے کمرے میں، گھر کے اندر بھی اندر جا کے کہا گیا، بالکل بیڈ روم میں، باہر برآمدے میں نہیں، صحن میں نہیں۔ وہ بیڈ روم میں جب پڑھے گی تو اپنے علاوہ ہے کون اس کا؟ تو اس لیے سنت کے مطابق ہی پڑھے گی۔ جب وہ بہن کہہ رہی ہم نے بیت اللہ میں دیکھا، جی ہاں وہاں پر لوگوں کو سنت نبوی کا پتہ ہے، جی، تو وہ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اس لیے آپ نے وہاں پر لوگوں کو اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ ویسے ہم نے اس پہ بڑی لمبی گفتگو بھی کی ہے، اپنے بہت ساری ٹرانسمیشنز میں بھی بلکہ ہم بات کر چکے ہیں۔ سو بڑا واضح ہے، جیسے بتایا گیا ہے سنت ہے جیسے ویسے ہی ادا کرنی ہے، جیسے مرد پڑھتے ہیں ویسے ہی خواتین پڑھتی ہیں۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز تو سنی سنی لگتی ہے، کون ہیں آپ؟ جی آپ بتائیں، آپ پہچانے؟ میں تو پہچان ہی گیا ہوں، لیکن ذرا آپ بتائیے کدھر تھی غیر حاضری اتنے دن عمیر صاحب؟ جی بس نوید صاحب، تھوڑا سا میرے موبائل میں مسئلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے کافی پروگرام آپ کے مس ہو گئے، اس کا بھی مطلب بہت افسوس ہوا ہمیں۔ اچھا، اللہ خیر بس ان رکھے کو بھی ہم سنیں گے لائف نکال کے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ عمیر صاحب، محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے ہمارے ریگولر ویور ہیں، ہمیں ریگولر کال کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا نوید صاحب، یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ شادی کی اگر کوئی دعوت ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اگر اس دعوت کو اٹینڈ نہ کریں اور نہ اٹینڈ کرنے کی وجہ سے ایک ہو کہ جو شادی پر سلامی دی جاتی ہے، پوا دیا جاتا ہے، وہ دینے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی، تو ہم دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے۔ اچھا، تو ایسا اگر ہم کرتے ہیں گنجائش نہ ہونے کی صورت میں دعوت کو چھوڑ دیں تو یہ صحیح ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، ذرا رابطے میں رہا کریں، خیر خیریت پتہ چلتی رہتی ہے آپ کی۔ چلے خوش ہیں سر۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں رسومات ہیں نا، ان رسومات کا یہ دیکھیں نقصان کیا ہے کہ مسلمان بھائی آپ کی دعوت میں شرکت سے محروم ہو جاتا ہے ان رسومات کی وجہ سے۔ جب کہ ہم حدیث کی کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنا تکلف ہے ہی نہیں، سادگی کے ساتھ شادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں موجود ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی وی آئی پی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی نہیں نا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چلا جب ان کے کپڑوں پر کوئی نشان لگے ہوئے تھے مہندی کے طرف، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی، میں نے شادی کر لی۔ تکلف ہی کوئی نہیں، سادگی کے ساتھ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں اور اونٹ کو تیز بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا جابر خیر تے ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں شادی ہوئی ہے تو گھر جلدی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا شادی کر لی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ تو اتنی سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی تھیں۔ اور اب ہمارے ہاں یہ جو سلامیاں ہیں، بلکہ سلامیوں پر بھی باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ نوید نظامی آیا تھا، یہ 5,000 دے کے گیا ہے، ہم اس کی بیٹی پر گئے، بیٹے کی شادی پر گئے تو 10,000 دے کر آئے تھے، اب یہ دوبارہ ہمارے بیٹے کی شادی پر آ رہا ہے تو اب پتہ چلے گا کتنے دے کے جاتا ہے۔ نسل در نسل چلتا ہاں جی، وہ ریکارڈ بک ہوتی ہے باقاعدہ، اتنی بڑی اتنی لمبی 3 تہوں والی، وہ دادا پر دادا سے چلی آ رہی ہوتی، سارا ریکارڈ اس میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو سلامی کی بات کر رہے ہیں یہ اسی کی بات کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے پچھلی شادی پر ہمارے ہاں اتنا خرچ کیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں، اور یہ پلس ہے ہمارا۔ سر یہ تو غلط، وہ باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور جو بیچارہ غریب آدمی جس کی جیب اتنی اجازت نہیں دیتی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ دینے کے لیے لازمی ہوگا، لیکن وہ جو پچھلا ریکارڈ ہے نا وہ صاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تحفے کی حد تک بات ہوتی تو میرے پاس 200 روپے کی گنجائش ہے، میں 200 کا تحفہ لے جاؤں، بالکل آپ کے پاس 5,000 کی 10,000 کی گنجائش ہے، پھر تو ٹھیک تھا، تحفہ تحائف دینا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا تحفے دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، ٹھیک، لیکن یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو جرمانے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں، اگر بیچارہ ایسے اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں جاتا
کہ لوگ باتیں کریں گے، بلکہ شادی والے خود کہیں گے لو جی آیا تھا کھانا کھا کے چلا گیا، تو اپنی عزت بچانے کے لیے اگر وہ نہیں جاتے معذرت کر لیتے تو جائے تو کر لیں۔ ٹھیک ہے، چند ایک کمنٹ ہیں جی وہ شامل کرتا ہوں۔ محسن ظہیر صاحب سلام کہہ رہے ہیں، حسیب احمد صاحب سلام کہہ رہے ہیں، محمد ہاشم لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ گرمیوں میں وضو بناتے ہوئے پانی گرم ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ہم کھول دیتے ہیں کہ پانی تھوڑا ضائع ہو جائے، گرم پانی نکل جائے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں تو اس سے گناہ تو نہیں ہوگا پانی ضائع کرنے کی کا؟ بجائے اگر آپ طریقہ تھوڑا سا بہتر بنا لیں، جی جی، اس گرم پانی کو کسی بالٹی میں کسی ٹپ میں نکال لیں، علیحدہ رکھتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہانے کے کام آ سکتا ہے، کپڑے دھونے کے، برتن دھونے کے، ضائع نہیں کریں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ضائع کرنا حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ورنہ ضائع ایسے نہیں گناہ کریں، اس کو ہوگا، بچا لیں۔ ورنہ ایسے گناہ ہوگا۔ ہاں گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل ہوگا۔ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ سلمہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جی گوجا والا سے۔ جی فرمائیے سلمہ صاحبہ۔ بیٹا نوید کیا حال ہے بیٹا؟ جی ماں جی، آپ کی دعائیں، اللہ کا کرم، حکم کیجئے۔ اچھا یہ نوید میں نے نا اپنی والدہ کے نام کے لیے نا پانی، ٹی وی کی آواز بند کر لیں ماں جی، ٹی وی کی آواز بند کر لیں۔ میں اپنی والدہ کے نام پہ لگانا چاہتی ہوں، تو میرا نا بیٹا جو ہے نا چھوٹا، جی وہ بیٹا ذرا تھوڑا ہے کمزور، بہت ہے کمزور، یعنی کہ مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ کیا میں اس کا ٹھیک اس کو کرا سکتی ہوں؟ یعنی آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں، آپ یہ کہہ رہی جو ہے ہیں؟ نا وہ ذرا مالی لحاظ سے نا کمزور ہے، ویسے تو اپنا گھر ہے اس کا، اس میں رہتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آمدنی اس کی 50,000 ہے، اس کے جو موٹر لگی ہوئی نا اس میں پانی ٹھیک نہیں آتا، تو کیا میں وہ پیسے وہاں لگا سکتی ہوں؟ اچھا ماں جی، ہمارا جو بھائی ہے چھوٹا، وہ کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے جو 50,000 ماہانہ آتے ہیں اسے؟ نوکری کرتا ہے، اچھا نوکری کرتا ہے بیٹا، وہ کسی کے ہاسپٹل میں نوکری کرتا ہے، اچھا، اچھا۔ ایکس رے کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا ہے۔ دیکھیے ابھی مفتی صاحب آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ سر، فرمائیے۔ ہاں جی، 50,000 کی اس دور میں کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ سر میرے ذہن میں ایک چلیں بھارت چھوڑ دیں، آپ فرمائیے۔ اب تو کہتے ہیں کہ جی امیر ہے وہ بندہ جو 48,000 کماتا ہے، وہ امیر ہے، یہ اناؤنس اللہ کیا گیا ہے۔ المستعان، اللہ المستعان۔ بجلی کے بل دینے کے بعد، گیس کا بل دینے کے بعد اس کی عمارت ختم ہو جاتی بیچارے کی، تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو ماں جی اپنے بیٹے کو دے دیں پیسے، اس کو نلکا لگوا دیں، پمپ لگوا دیں، موٹر لگوا دیں، اور نیت کر لیں کہ ثواب میری والدہ کو ملے، تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ویسے انفارمیشن تو سب کو ہی ہوگی، پری بجٹ میں وہ جو ابھی باتیں آئی ہیں کہ جی 41,000 سم تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر آدمی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے۔ پھر آپ اور میں تو، آپ بھی بادشاہ ہیں، میں بھی بادشاہ، ہماری سلطنتیں ہیں۔ الحمدللہ، غریب تو وہی ہیں، ہم سب بادشاہ، ہم تو سب بادشاہ ہیں۔ الحمدللہ۔ چلے اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، یعنی وہ اپنے بیٹے کو پانی کا دے سکتی ہیں عطیہ۔ اچھا آگے محمد ہاشم صاحب لکھتے ہیں، اگین ان کا ایک اور سوال ہے، مجھے استخارے کی مسنون دعا کے علاوہ شارٹ دعا بھی بتائی گئی ہے، کیا استخارے کی شارٹ دعا ہوتی ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ یہ لوگوں نے ایسے ہی اس کی شارٹ دعا نکال لی ہے، جو لمبی دعا ہے وہ کتنی بڑی ہے، آدھے پیج کی 2 3 4 لائنیں ہیں ساری اس کی۔ دعا نہیں آتی بک سے اوپر سے پڑھ کے دیکھ لیں، جی، اور دیکھ کر پڑھ لیں، اگر دیکھ کر پڑھنی بھی نہیں آتی تو پنجابی میں مانگ لیں، اتنے تکلف کی ضرورت اللہ سے نہیں ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے اللہ سے زبان کی مانگنا تو ہے، قید ہی نہیں۔ آپ نے اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے، اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ یا اللہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں، اگر میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے یہ بہتر ہے تو اللہ میرے مقدر میں کر دے، اور اگر یہ میری دنیا، میری آخرت، میری معیشت، میری معاش کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ تو گویا آپ نے اللہ سے اس کی رحمت مانگی ہے، اس کا فضل و کرم مانگا ہے، تو آپ کو یہ دعا مسنون یاد کر لینی چاہیے۔ مختصر سی دعا ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر یاد نہیں ہے تو کتاب کے اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں آپ دعا کرتے وقت، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کرنے کا کام مفتی صاحب بتائیے۔ کمنٹ تو شاید آج میں سارے شامل نہ کر پاؤں، لیکن نام ضرور اناؤنس کریں گے۔ سر فرمائیے گا۔ اسلام
اپنی تعلیمات میں بہت خوبصورت دین ہے. جی یقین مسلمان کو ہلکی سی اذیت دینا بھی اسلام کو قبول اور وارا نہیں ہے. مسلمان کو مارنا، مسلمان کا خون بہانا، مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کا مال لوٹنا، مسلمان کی عزت کے در پہ ہونا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو متوجہ کر کے کہا تھا کہ جس طرح تمہارا یہ مہینہ، جی جس طرح تمہارا یہ شہر، جس طرح تمہارا یہ آج کا 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن محترم ہے، حرام ہے، حرمت والا ہے، مقام والا ہے، اسی طرح مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت تم سب پر حرام ہے. خبردار ان تینوں چیزوں میں سے کسی کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت تعلیمات دی ہیں مسلمانوں کی محبت بڑھانے کے لیے، آپس میں اکرام بڑھانے کے لیے، آپس میں بدگمانیاں ختم کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ فلا تتناجى اثنان منهم دون الثالث فإنه ذلك يحزنه. جب 3 بندے مجلس میں بیٹھے ہوں تو بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں، مثبت باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، لیکن 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کر کان کے ساتھ منہ لگا کے بات بھی نہ کریں، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تیسرے کو. کیسا خوبصورت مذہب ہے. غیبت، بدگمانی، چغلی کرنا تو بالکل حرام ہے. اپنی صحیح بات، سچی بات بھی کرنی ہے تو تیسرے کو شامل کر کے کریں، یا پھر یہاں نہ کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرتے ہو نا مجلس میں بیٹھ کے، جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو سرگوشی کرنا جائز بھی ہے. زیادہ بیٹھے ہو، 3 نہ ہوں، 3 سے زیادہ ہوں، یعنی آپ 2 ادھر بیٹھے ہیں، 2 ادھر بیٹھے کر رہے ہیں باتیں، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی کہا سرگوشی کرو تو پھر بھی گناہ کی نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی معصیت کی نہیں کرنی. اور کس بات کی کرو؟ نیکی اور تقوی کی کرو. تو کرنی ہے تو 3 سے زیادہ بندے ہو جائیں تو پھر کریں. اگر 3 ہیں تو 2 بندے آپس میں خسر پھسر کرنا، اگرچہ سچی بات ہی کر رہے ہوں، حق کی بات ہی کر رہے ہوں، پھر بھی منع کر دیا. وجہ کیا ہے کہ مسلمان بھائی جو تیسرا بیٹھا اس کو تکلیف ہوگی، پتہ نہیں یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کو ساتھ شامل رکھو تاکہ بدگمانیاں جنم نہ لیں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ زوال کے ٹائم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ زوال کے ٹائم قرآن مجید کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے سر. زوال کے ٹائم پر قرآن مجید پڑھنا کس نے منع کیا ہے؟ منع ہے ہی نہیں. زوال کے ٹائم پر صرف نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. قرآن مجید پڑھیں، اذکار کریں، دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے. صرف نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس وقت جہنم کو فرشتے بڑکاتے ہیں، جہنم کی آگ کو تیز کرتے ہیں. تو جب زوال ہو جائے، سورج ڈھل جائے تو پھر اللہ کے نبی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو صرف ایک نماز پڑھنے کی پابندی ہے، باقی کسی چیز کی پابندی، وہ بھی کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر، 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حسیب احمد لکھتے ہیں نوید بھائی اور اشرف بھٹی صاحب اور حافظ صاحب کو، پوری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. میری دعا ہے کہ آپ کی پوری ٹیم ہمیشہ تبلیغ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. نرگس صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں. قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے بھائی کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کروا دیں. دیکھ لیں سر آپ نے بتانا ہے. نہیں، ابھی آپ شکوہ کر رہے تھے سر وہ ڈائیورژن. اچھا چلیں، آپ نیکی کا کام کریں. ان کے بڑے بھائی کا نام میں پوچھتا ہوں پھر کہ ان کا ہاں نام جی، کیا، نام پوچھے، ایڈریس پوچھے، پھر میں بتاتا ہوں. سر وظیفہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اپنے رب سے رحمت کا سوال کریں اور اس سے دعا کریں کہ اللہ میرے تمام معاملات درست کر دے. اس میں یہ بھی ہے کہ شادی لیٹ ہو رہی ہے جی، تو اللہ سے معاملات کی درستگی کی دعا کریں اور اللہ سے رابطہ کریں، یہ والی دعا پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ تعالی. محمد موسیٰ سلام کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. نرگس آئی ڈی لکھتے ہیں بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کبھی اس کا نام سے نہیں پکارا اور بھابھی کو اس کے نام سے پکارتا ہے، تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ اور بیوی اگر غصہ کرے تو اس کو کہتے ہیں میری بہنوں جیسی ہے. تو بیوی کو اس کے نام سے پکارنے میں کیا قباحت ہے؟ بڑے پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو عربوں کے رواج کے مطابق کہتے تھے یا عائشو،
عائشہ کہنے کی بجائے یا عائشو، یہ عربوں کے ہاں پیار اور محبت کے اظہار کے لیے نام کا آخری حرف حذف کر دیتے تھے. اچھا تو اس لیے آپ محبت کے اظہار کے لیے کہتے تھے یا عائشو، عائشہ یہ جبریل آئے ہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی محبت کا اظہار تو کرنا چاہیے. اگر بابی کا نام لیتے ہیں احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، بابی کا نام لے کر بھی بلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بیوی کو بھی تو بلائیں، بیوی کو محبت کی ضرورت زیادہ ہے. ان سب چیزوں سے زیادہ آپ اپنی یعنی بیٹھیں دونوں میاں بیوی بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں کہ اگر بیوی کو کوئی شکایت ہے ڈسکس کریں اور کہیں کہ میرے نام سے بھی پکارا کرو مجھے. تو ویسے وہ بھائی اگر ایسا کرتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں. لیکن میری ان بھائی سے گزارش ہے ہماری ان بہن کا نام لیا کریں، محبت سے نام لیا کریں، محبت بڑھے گی اس سے. پیار کے ساتھ بلائیں. یہی نہیں کہ اب نام ہی بگاڑ دو گے اب میں تیرا نام اے لے کے پکار نہیں، محبت سے بات کریں اور اچھا ہو جائے گا ریلیشن. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد سوال ہے. جی سر محمد اقبال صاحب. ہم نے بہت مولویوں سے پوچھا ہے، یہ سوال حل کسی نے نہیں کیا. کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. ایک گجر کو برادری ہے، گجر برادری سے اوان کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنی قوم وان بناتے ہیں، وانا گجر سے. ان کے لیے کیا دفعہ لگتا ہے؟ دفعہ کیوں لگوانی ہے آپ نے؟ کوئی جرم ہو گیا اقبال صاحب؟ یہ سر دیکھو نا، گجر وانا گجر ہے، اس کی ذات وانا گجر ہے، اس کی قوم وانا گجر ہے. وانا گجر سے وان بننا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے کیا شریعت ہے؟ اچھا چلے اس کا جواب تو مفتی صاحب دیں گے، لیکن کیا زندگی میں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ذات پات میں قید ہو جائے بندہ اور پھر وہ معاملات اتنے سیریس لے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرا خیال عوان جٹ برادری کی ایک قسم ہے اور وہ گجر ہیں. گجر ہوتے ہوئے آپ نے آپ کو جٹ ظاہر کرنا یا اپنی نسبت جان بوجھ کر جٹ کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ اقبال صاحب جواب دے رہے ہیں آپ کو. تھینک یو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو اپنے والد کی طرف نسبت کرنے کی حکم دیا ہے اور والد کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلے کی طرف منسوب ہونے کو حرام قرار دیا ہے. تو میرا خیال ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ گجر ہو کر وہ جٹ برادری میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ درست نہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ہیں ہمارے ساتھ کون؟ ہمارے ساتھ عرفان صاحب آ گئے. ٹھیک ہے عرفان صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں مفتی صاحب سے، خاص طور پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پھول گلاب کے ہیں. اور یزمانی صاحب کو ہاشم یزمانی صاحب سے خاص محبت کرتے ہیں. ہاشم یزمانی صاحب آئی لو یو. وہ ماشاءاللہ اتنی محبت ہے. اب یہ عرفان صاحب ہی ہے نا، یہ تو اب مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اور یہ مجھے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا موسیٰ بھائی بھی ہمیں بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی موسیٰ بھائی ہماری پوری ٹیم کو دعائیں دینے کے لیے. مریم طاہر لکھتی ہیں نوید بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میرا سوال ہے کہ عورت اپنے گھر میں برکت کے لیے اچھا آواز میں آذان پڑھ سکتی ہے اور اپنی نماز سے پہلے اقامت کہہ سکتی ہے؟ اقامت نماز سے پہلے پڑھی جائے گی یا فرض نماز سے پہلے پڑھیں؟ اقامت اور اذان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حکم دیا ہے، مردوں کے لیے مشروع ہے. خاتون بغیر اقامت اور بغیر اذان کے ہی نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. زینک آئی ڈی ہے زینک -Q2T لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حفظہ نیم کا مطلب بتا دیں اور نیم رکھنا ٹھیک ہے؟ حفظہ حفاظت کرنے والی یا محفوظ کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے رکھ لیں، رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حاجی صاحب آئے ہیں. حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ سلام کے بعد کہ بھائی میرے بیٹے کے لیے بھٹی صاحب سے دعا کروا دے کہ اللہ سے مکمل صحت دے. آمین جی بالکل. لا باس طہور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اجاز صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی مفتی صاحب کو سلام. ننھے حافظ کے لیے ڈھیروں دعائیں. حافظ صاحب آپ کے لیے دعائیں آنے لگ گئی ہیں. اور ایک آئی ڈی ہے نرگسوں نے کہا ہے ماشاءاللہ اور ریڈ کلر کا دل بھی بھیجا آپ کو. لے جائیں گے آپ ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی اسامہ بھی سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. مریم طاہر کہتی ہیں قاری صاحب بیٹے نے بہت ہی پیارا پڑھا ہے، اللہ پاک اپنی امان میں رکھے. آمین. لیں جی آپ کے لیے میسیجز آنے لگ گئے ہیں حافظ صاحب. اچھا پاکستان پراپرٹیز لکھتے ماشاءاللہ بہت دل سے پڑھا ہے ہمارے ننھے قاری صاحب نے یقیناً جی. اچھا آگے عرفان صاحب نے پھر لکھا ہوا ہے، وہ سارے میں نے اکٹھے شامل کر دیے. پاکستان پراپرٹیز لکھتے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں 25-26 سال کے، کیا یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین؟
یا نیو آنے والے بیبی کے لیے ہی ہے یہ دعا؟ ان کے لیے دعا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور سکھائی ہے. جی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. اس دعا کو ساتھ شامل کر لیں. یا دوسری دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ والی پڑھیں. بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی خیر کے لیے، بچوں کی بھلائی کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے یہ جو 2 دعائیں ہیں نا یہ پڑھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وقار صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں نظامی بھائی قسم سے آپ بہت اچھے ہیں، مجھے اپنا ایڈریس بتائیں، میں نے آپ کے گھر آنا. میرا گھر پیغام ٹی وی ہے جی. آ جائیں. آپ آ جائیں. موسٹ ویلکم، وارملی ویلکم جی. اوپن ہارٹیڈ، آپ بالکل تشریف لائیں جب آپ کا دل کرے. آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا میرا گھر ہی یہ ہے جی. اور آپ ہمیں پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وقار صاحب لکھتے ہیں کیا کسی دن کا واسطہ ڈال کر دعا کی جا سکتی ہے جیسے جمعہ کا دن؟ نہیں، واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے جب آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں بڑا قریب ہوں. مجھے سے دعا کریں، مجھ سے اپنی حاجات مانگیں، میں عطا کرتا ہوں. تو کسی بھی واسطے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے پوچھتے ہیں بڑی صاحب کیا مکلاوا کیا جا سکتا ہے جو شادی کے دوسرے دن لڑکا سسرال اور لڑکی اپنے میکے جاتی ہے؟ یہ بھی رواج ہی ہے ہمارا، یہ بھی رواج ہے، رسم ہے. اسلام میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. شادی کر دی ہے، بچی کو سسرال بھیج دی ہے، اب وہ جب چاہیں اپنے والدین کو ملنے آ سکتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن لازمی پورا ایک قافلہ جاتا ہے اس کو لینے کے لیے اور پھر اس کو لے کے آتے ہیں. یہ پنجاب کا کلچر ہے یا برے صغیر؟ میرا خیال ہے کہ برے صغیر پورے کا ہی ایسا ہے. آپ کا ہوا تھا ویسے؟ جی ہاں ہوا تھا. لے جی اب تو پھر بات کہیں اور چلی گئی ہے. چلے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے جائے بات، پوچھا کہ دوسری بیوی اپنے خامند کی طرف سے حقوق کی کمی کو دلی طور پر اور متعلقہ معاف کر دے تو کیا پھر بھی خامند فالج زدہ اٹھے گا؟ نہیں. جس کا حق ہے اگر حقدار ہی اپنا حق معاف کر دے تو پھر کیسی پوچھ پڑتال ہوگی؟ ٹھیک ہے. پوچھ گچھ تو اس سے ہوگی جس نے ظلم کیا ہے اور معافی تلافی نہیں کی، حقوق ادا نہیں کی اور معافی بھی نہیں لی. تو کل قیامت کو جب انصاف ہوگا تو وہاں تو حقوق لیے جائیں گے نا. جس نے حقوق ضبط کیے ہوئے تھے اس کو لے کر دیے جائیں گے نیکیوں کی صورت میں. لیکن جس نے معاف کر دیا دنیا میں تو پھر وہ معافی تو معافی ہے. ٹھیک ہے. سیف خان لکھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹی صاحب کو سلامت رکھیں آمین. پیغام ٹیم کی پوری ٹیم کو سلامت رکھیں آمین. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. عبید اللہ صدیقی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. سیف خان لکھتے ہیں بھائی اگر کسی کام کے لیے روزوں کی منت مانی جائے تو منت نہ ہو تو روزہ یعنی منت پوری نہ ہو، جو مجھے سمجھ لگا ہے، تو پھر روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا؟ بتا دیجئے پلیز. اگر پوری نہیں ہوئی تو پھر منت نہیں ہے نا. اسی لیے اللہ کے نبی نے منت نہ ماننے کا مشورہ دیا ہے کہ منت نہیں ماننی چاہیے. یہ بخیل لوگوں کا کام ہے، کنجوس لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام پہلے کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میری حاجت ہے پوری کر دے تو اللہ پوری فرما دیں گے. پوری فرما دیں گے. ٹھیک ہے. سوال پوچھا گیا ہمارے دفتر میں ملازمین کی تنخواہ سے لازماً کچھ حصہ کاٹا جاتا ہے اور کسی کی معذوری یا وفات پر اس کی جو رقم جمع ہوتی ہے وہ رقم دے دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر تو طرفین کی رضامندی سے یہ کاٹی جاتی ہے جی بوقت ضرورت تاکہ کام آئے تو پھر بالکل جائز ہے. اور اگر اس کے ساتھ ادارہ اپنی طرف سے سود نہیں اپنی طرف سے بھی کچھ ملا کے اس کے ساتھ ویلفیئر کے طور پر دیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، تعاون کی صورت ہے، بھلائی کی صورت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے بلکہ اس طرح کرتے ہیں نا، حافظ صاحب کو بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں. حافظ صاحب بیٹھیں گے بھی آپ ہمارے ساتھ؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی وہ کہہ رہے ہیں تو ہم ڈاکٹر مفتی مولانا محمد حسن بھٹی صاحب سے
آن سیٹ ابھی رخصت لے رہے ہیں, ان سے تھینک یو کہہ رہے ہیں, لیکن ویسے نہیں ان کو جانے دینا میں نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. لیں جی, یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور جب واپس آئیں گے حفظ قرآن کے شاہکاروں سے ملتے ہیں, ڈیجیٹل حافظ قرآن جو ہیں حفاظ کرام, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے ٹیچر استاد سے بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, یہ سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.